बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम किताब हल्क़े 11 के 10वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम है सैयद ज़ैद ज़मान हामिद। आज हम इस किताब के चैप्टर अगर बाओनर सैयदी तमाम बुलहबी अस्त का आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बेशक अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। हमारे दीन की हकीकी असास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और इनसे रूहानी ताल्लुक़ पर कायम है। कोई शख्स अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ना करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न रखे तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में इसका पूरा ईमान फ़क़्त बुलहबी है, यानी वो अबू लहब के रास्ते पर है। बमुस्तफ़ा बरसां ख़वेश रा के दी हमा ओस्त, अगर बाउनर सैयदी तमाम बुलहबी अस्त। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने बच्चों को अदब सिखाओ। इस बाब में हम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही बात करेंगे। कायनात में दो गुनाह ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता, एक शिर्क और दूसरा गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में मोमिनीन को मुखातिब करके एक आयत का मफ़हूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना होने दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतनी सख्त वईद शायद ही किसी और मौका पर सुनाई गई हो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और हमारे बुज़ुर्गों ने अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत आला और हैरत अंगेज़ मिसालें कायम की कि जिससे ये साबित होता है कि अदब ही पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब के बाद ही मोहब्बत पैदा होती है। बाअदब शख्स बानसीब होता है और बेअदब बेनसीब। अगर अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो बेशक आप रोज़े रख लें, नमाज़ें पढ़ लें, हज कर लें, वो सब बेकार हो जाएगा, हत्ता कि आमाल ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा इस मामले में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। ये फ़िक़्ह के मामलात नहीं हैं कि जिनमें फ़तवा दिया जाए कि अदब यूँ होना चाहिए। ये बातें अहले दिल सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की सीरत से कशीद करते हैं। मसलन फ़िक़्ह की किताबों में ये दर्ज नहीं किया जाता कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक को जमा करके इससे खुशबू बनाते थे। ये सारे वो मामूलात हैं कि जो मुसलमानों का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और अदब ज़ाहिर करते हैं। एक ग़ज़वा के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि जिस कदर हो सके अपना सामान लेकर आओ। सब लोग हस्ब तौफीक सामान ला कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर रहे थे। एक औरत अपने शीर ख्वार बच्चे को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा ले लीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा कि मैं इसका क्या करूँगा। वो औरत रोने लगी और जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। मैं ये बच्चा इसलिए ले आई हूँ कि मैदान जंग में जब दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीर बरसाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को आगे कर दीजिएगा ताकि वो तीर इसके जिस्म में लग जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। ये है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से हर एक का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अपना अपना अंदाज़ था। एक मरतबा गर्मियों का मौसम था। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते मुबारक के बटन खुले हुए हैं। वो इन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली और आखिरी मुलाकात थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते मुबारक के बटन खुले देखने के बाद
ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن بند نہیں کیے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی ہو یا سردی کالی چادر ہی اوڑھے رکھتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ایک دانت توڑ ڈالا۔ پھر خیال آیا کہ شاید یہ والا دانت نہ ہو بلکہ دوسرا والا دانت ٹوٹا ہو۔ اس شبہ میں دوسرا دانت بھی توڑ ڈالا۔ اس طرح کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراً ملاقات کبھی نہیں ہوئی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی صحابی کا درجہ حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھجوایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کرتا لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ازراہ مذاق یہ کہہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بے چین ہو گئے، مگر پھر پیار سے ان دونوں سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، ایسا کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بتا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صحیح جواب نہ دے پائے۔ پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں آپس میں ملی ہوئی تھیں یا الگ الگ تھیں؟ دونوں پھر جواب نہ دے پائے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کیا غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کے پیار میں اپنے دانت توڑے؟ پھر انہوں نے اپنا منہ کھول کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کام کر رہ گئے۔ اب ان کو اندازہ ہوا کہ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے۔ اس کے بعد دونوں حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے وہ کرتا پہنا اور سجدے میں چلے گئے اور امت کے لیے طویل دعا مانگی۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دل کے ہوتے ہیں، فقہ کے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے پاس سے سر جھکا کر گزرتے دیکھا۔ درخت چھوٹا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل القامت تھے، لہذا سر جھکا کر گزرے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ چھوٹے قد کے تھے، اس کے باوجود وہ ساری عمر اس درخت کے نیچے سے سر جھکا کر ہی گزرتے رہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، حالانکہ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر جھکانے کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مالکی فقہ کے امام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر مدینہ سے باہر نہیں گئے، ماں سوائے حج کے موقع پر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جوتے نہیں پہنتے تھے اور گھوڑے پر سواری نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے پھرے ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہاں جوتے پہنوں اور گھوڑے پر سواری کروں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فقہ کے امام ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا یہ عمل فقہ کا معاملہ نہیں بلکہ عشق اور ادب کے راز ہیں۔ اہل دل اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر نہ تو کوئی فتویٰ ہے، نہ اس پر کوئی تنقید ہے، نہ اس کی کوئی تقلید ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا۔ کسی نے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ جب پوری امت مدینے میں جوتے پہننے پر اعتراض نہیں کرتی تو پھر آپ کیوں ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ عشق اور ادب کے معاملے پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ سب باتیں کہ جو ہم نے بیان کی وہ شرعاً بھی جائز ہیں، لیکن ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بلند رتبہ ہے کہ اگر انسان حرام کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ادب میں کر جائے تو بلند درجات کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمیں سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ جب ایک مرتبہ علاج کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا خون نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں وہ خون جمع کیا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ جا کر پھینک آؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ خون پھینک آئے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ خون زمین پر پھینکتے ہوئے شرم آئی، لہٰذا میں وہ خون پی گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، جس جسم کے اندر میرا خون چلا گیا ہو اب اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ گو کہ خون پینا شریعت میں حرام ہے، مگر یہاں ایک عشق و ادب کی ادا پر جنت کی بشارت مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو آپ ہمیشہ اس سیڑھی سے ایک زینہ نیچے کھڑے ہوتے تھے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیڑھی سے بھی ایک زینہ نیچے کھڑے ہوتے کہ جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے۔ دین کی کتابوں میں کہیں درج نہیں ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے تحت نہیں، ادب کے تحت ایسا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک بنے ہوئے ہیں۔ ان کی ترتیب بھی اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ذرا سا نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے اور اس سے مزید نیچے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے۔ تینوں ایک صف میں نہیں ہیں۔ یہ کمال ادب کی ایک اور حیرت انگیز مثال ہے۔ قرآن پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کے ادب کے حوالے سے احکامات دیے گئے ہیں۔ مومنین کی نشانی ہی یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے ہیں تو واپسی کے لیے اس وقت تک نہیں ہلتے کہ جب تک اجازت نہ طلب کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تب تک داخل نہیں ہوتے کہ جب تک اجازت نہ طلب کر لیں۔ ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے ہوتا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پہچانے جاتے ہیں، دل گرویدہ گرویدہ، سر شوریدہ شوریدہ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو مثالیں قائم کی ہیں، آج وہ تمام روشن میناروں کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال حفاظت کی غرض سے اپنی ٹوپی میں پرو لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران وہ ٹوپی اپنے سر سے اترنے نہ دیتے۔ ایک جنگ کے دوران وہ ٹوپی گر گئی اور دشمنوں کے قبضے میں چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک دستہ تیار کیا اور دشمن پر حملہ کر کے وہ ٹوپی بازیاب کرائی۔ کچھ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے فقط ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمان شہید کروا دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عام ٹوپی نہیں، یہ لمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی کی بدولت مجھے کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اسی کی برکت سے تو میں جہاد کرتا ہوں۔ کسی نے بھی ان کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر شرک یا بدعت کا طعنہ نہیں دیا۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ ادب کی کوئی حد ہی نہیں، کیونکہ یہی پہلا کرینہ بھی ہے محبت کے کرینوں میں، اور آخری بھی۔ آج تک یہ نہیں ہوا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حاصل ہوا ہو، چاہے وہ دنیا جہاں کے علوم حاصل کر لے یا قرآن کا بہت بڑا عالم بھی ہو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے طنز کرتے ہوئے کہا تھا، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقی شہر قاروں ہے لغت ہے حجازی کا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتے ہی آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ اس کی پوری تفصیل ہم نے اپنی کتاب اقبال پر اسرار میں بیان کی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد نے سکھایا تھا۔ مسلمان والدین پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔ قیام پاکستان سے قبل کا ایک واقعہ ہے کہ کسی سکول میں معائنہ کی غرض سے ایک انسپکٹر کو آنا تھا۔ بچوں کو خوب تیاری کروائی گئی تاکہ اگر انسپکٹر کوئی سوال پوچھے تو بچے اس کا جواب دے سکیں۔ جب انسپکٹر معائنے کے لیے آیا تو اس نے ایک مسلمان بچے سے سوال کیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتاؤ۔ وہ بچہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ انسپکٹر نے پھر پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا؟ بچے نے جواب دیا، معلوم ہے۔ انسپکٹر نے کہا تو پھر بتاؤ۔ بچے نے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت مانگی۔ استادوں اور پرنسپل کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اس بچے کو باہر جانے کی اجازت نہ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتانے پر اصرار کیا۔ جب بچہ نام لینے پر تیار نہ ہوا تو اسے مارا گیا۔
اتنا مارا گیا کہ اس کی نکسیر پھوٹ پڑی۔ اسی دوران پیریڈ کی گھنٹی بھی بج گئی۔ استاد نے بچے کو حکم دیا کہ نام یاد کر کے رکھو، میں تھوڑی دیر میں واپس آ کر پوچھوں گا۔ چند منٹ کے بعد جب استاد واپس آیا تو دیکھا کہ بچے کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ناک میں بھی روئی رکھی ہوئی تھی تاکہ خون کا بہاؤ روک سکے۔ استاد نے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دریافت کیا تو بچے نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیا بلکہ انتہائی ادب و احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء مبارک بھی سنا دیے۔ استاد کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ جب تمہیں نام معلوم تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خواہ خواہ مار بھی کھائی۔ بچہ رونے لگا اور بولا، میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ باوضو ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینا، بے وضو کبھی ان کا نام مبارک اپنی زبان پر مت لانا، اور جب آپ نے نام پوچھا تب میرا وضو نہیں تھا، میں باہر جانے کی اجازت اسی لیے مانگ رہا تھا تاکہ وضو کر لوں۔ ایسے لوگ ہی بانصیب ہوتے ہیں۔ بچوں کو ایسے آداب سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ صرف ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شروع کر دیں تو اس کی برکت اور خیر سے ہی آپ کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملنا شروع ہو جائے گا اور قرآن اپنے راز بھی کھولنا شروع کر دے گا۔ بے ادب اور گستاخ کے نصیب میں کچھ نہیں آتا۔ با ادب کے لیے کائنات کے تمام خزانے ہیں، اسی لیے ہم ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے کر رہے ہیں، قرآن، فقہ، تفسیر اور حدیث کی بات بعد میں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ نرمی روا رکھو کہ یہ میرے ہمسائے ہیں۔ اس کے بعد تمام مسلمان حکمرانوں کا یہ طریقہ رہا کہ مدینہ کے لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ مدینہ کے لوگوں کی سزاؤں میں نرمی برتی جاتی۔ اہل مدینہ پر نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر طرح کی نرمی کی جاتی۔ آج بھی سادات کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بھیرا شریف کے پیر کرم علی شاہ صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں سید ہوں اور مجھے 2 بیل چاہیے۔ سب جانتے تھے کہ وہ سید نہیں ہے، لہٰذا سب نے پیر کرم علی شاہ صاحب کو سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ سید نہیں ہے، لہٰذا اس کی بات نہ سنیں۔ پیر صاحب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم میرے گلے سے 2 بہترین بیل لے جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد لوگوں نے پھر پیر صاحب سے کہا کہ وہ سید نہیں تھا، آپ نے کیوں اس کو 2 بیل دے دیے؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ سید نہیں ہے، لیکن اس نے جن مبارک ہستی سے اپنی نسبت کا اظہار کیا تھا ان کا ادب و احترام مجھ پر واجب تھا، لہٰذا اس کی بات مان لی۔ یہ ہوتے ہیں باادب لوگ۔ سب سے خوبصورت ذکر جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے اور جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ درود کی کثرت مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہے وہ آپ کو کیوں کر ملا ہے، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود بھیجا ہے۔ تم لوگ بھی اتنی بار پڑھ لو تو دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عطا فرماتا ہے۔ ساری عبادت ضائع ہو سکتی ہے مگر درود شریف ضائع نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق اور ان سے محبت اپنی زندگیوں کا جز بنا لیجئے۔ اگر آپ قرآن کی کسی تفسیر کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا وہ صحیح ہے یا نہیں تو یہ جانچیے کہ اس کے ترجمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا گیا ہے یا کمزور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر ادب والی زبان کا استعمال کیا گیا ہے تو وہ تفسیر صحیح ہے۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہلے نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ سوائے اللہ کے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نام سے پکارے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے آتے تو کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر السلام علیک یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد السلام علیک یا ابی کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پرانے دوست تھے، مگر نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے ہمیشہ ایک قدم پیچھے چلتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیٹوں کے برابر تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا رتبہ ملنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امتی بن گئے اور بزرگ والا رتبہ چھوڑ دیا۔ مختلف سلاسل اور طریقت کے لوگوں میں مرشد کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔
یہ ادب کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ یہ ادب سیکھنا اور پھر اسے آئندہ نسلوں میں منتقل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید زید زمان حامد کی کتاب حلقہ 11 کے 11ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے چیپٹر اگر بآنر سیدی تمام بو لہبی است کے سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 68 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کس طرح کی جا سکتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کس طرح بڑھائی جا سکتی ہے؟ جواب: زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ اس قدر حیرت انگیز تعلق ہے کہ انسان کی عقل اس کو اکثر اوقات سمجھنے سے ہی قاصر رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود اب بھی اپنی امت کی خبرگیری کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو امت کی خبر دی جاتی ہے، درود و سلام پہنچایا جاتا ہے، امت کی حاجات آپ سنتے ہیں اور ان پر حکم صادر فرماتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ مستند بات ہے اور اس معاملے پر کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ ایک مرتبہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر خبردار کیا کہ مدینہ میں یہودی روزہ مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ اس خواب کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مہم تیار کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ان یہودیوں نے واقعی روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے لیے سرنگ تیار کر رکھی تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی وہ سرنگ بھی بند کروا دی۔ اس کے بعد زمین کھود کر روزہ مبارک کے گرد سیسہ پلائی ہوئی دیوار قائم کر دی گئی کہ جو آج تک وہاں موجود ہے۔ یہ واقعہ اتنا بڑا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت برحق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کی خبر رکھتے ہیں اور لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھے خواب کی حالت میں دیکھا وہ عنقریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اس حوالے سے عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ضرور پڑھیے۔ اس کتاب کا نام ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت بیداری۔ اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں اس موضوع پر ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب کو شائع ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں اور آج تک کوئی اس پر اعتراض اٹھانے کی جرت نہیں کر سکا۔ یہ کتاب ضرور پڑھیے، اس سے آپ کو 1400 سال میں اس امت کو حاصل ہونے والے فیض کا اندازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج بھی امت کے لیے اسی طرح جاری ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت اس لیے نہیں رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ ایک صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ان صاحب کے نام 14 جنوری 1922 کو شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہو۔ اس زمانے میں بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اسی طرح مستفید ہو سکتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی بعض دماغوں کو ناگوار ہوگا، اسی لیے چپ رہتا ہوں۔ لوگ کم علمی، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس فیض کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ جو ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس خط میں اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ لندن میں تھے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ہندوستان واپس جاؤ، تمہارے ذمہ ایک اہم ڈیوٹی ہے۔
اس کے بعد ہی قائد اعظم ولایت چھوڑ کر ہندوستان واپس تشریف لائے تھے۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کل کے زمانے میں تحفے کیسے بھیجے جائیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بقر عید کے موقع پر اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو عبادات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پہنچا دینا۔ درود شریف بھی تحفہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رات کو اس وقت تک نہیں سوتے کہ جب تک اپنے دن کے سارے نیک اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش نہ کر دیں۔ وہ نیک عمل کرتے ہی اس نیت سے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کر سکیں۔ وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے بزرگوں کو بھی تحفے تو دیتے ہی ہیں۔ لوگ حج بدل اور عمرہ بدل بھی کرتے ہیں، تو ان کاموں کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفے کے طور پر بھیجا جا سکتا ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ بھیجتا ہے، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیا جاتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا ذکر دربار نبوی میں کیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے تو ملائکہ بھی اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ دو جہانوں کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ انسان کو شرح صدر اور رقت قلبی نصیب ہوتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور جب بہتے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا حصہ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔